अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इंशाअल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। इस वाक़ये में हमारे लिए क्या असबाक है, हम इस वाक़ये से क्या क्या सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, इस सब पे तफसील से बात होगी। ये वाक़या आप लाजमी सुनिए, देखिए और इसमें जो जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, वो जो गलतियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने की है, क्या हमारे अंदर वो मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो उसको हमें निकालना चाहिए। वो और क्या क्या असबाक मिलते हैं हमारे आजकल की ज़िंदगी में, वलवर के हवाले से, जहेज़ के हवाले से और अपने ज़रूरत के मुताबिक बात करने के हवाले से, और बहुत सारे इसमें चीज़ें आपको मिलेगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप गौर से ये वाक़या सुनिए और अगर अच्छा लगा तो अल्लाह की तरफ से, कोई गलत बात हो तो मेरी नफ्स की शरारत है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करे ताकि इस्लामिक हिस्ट्री से हम आगाही हासिल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाए ताकि इस्लाम के फैलाने में आपका भी हिस्सा हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। चलिए वीडियो की तरफ, आगे वाक़े की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन ये वाक़या शुरू करने से पहले मैं आप हज़रात को मिस्र की तारीख़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप गौर से सुनिए ताकि मिस्र की हिस्ट्री आपको समझ में आ जाए, तो फिर बाकी आगे के जो वाक़या है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिस्री तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता बेसर बिन हाम तूफ़ान नूह के बाद अपने कुंबे के 30 अफराद के साथ वादी नील में उतरा और मौजूदा काहिरा, जो एक शहर है मिस्र का, उससे 12 मील जो कि 19 किलोमीटर बनते हैं, उससे दूर मनफ के मकाम पर वहाँ ठहरा और उसको आबाद किया। बेसर का एक बेटा था जिसका नाम मिस्र था। उसने तवील उम्र पाई और बहुत से कारनामे किए और अपने लोगों को मुनज़्ज़म किया। इस वजह से, इसके कारनामों की वजह से मिस्र को मिस्र कहा जाता है। और मिस्र में ज़्यादातर जो आबाद कौम थी वो किब्ती थी, अमालिका भी थी, यूनानी कौम भी थी, लेकिन अक्सरियत किब्ती कौम की थी। ये इलाका परदेशियों के लिए उम्दा जय पनाह साबित होता रहा। मुस्तकिल अमन और वादी नील की ज़राअत ने खुशहाली को जन्म दिया। एहले मिस्र फ़न कीमिया, तामीरात और दूसरी सनतों में माहिर हो गए। अकीदे के लिहाज से ये बेरारवी का शिकार थे और सूरज की परस्तिश करते थे। शैतानी उलूम बहुत इनमें मुरवज हो गए थे। मिस्र का जादू दुनिया भर में मशहूर था। मिस्र की हुकूमत औलाद मिस्र में मुंतकिल होती रही। मिस्र चूँकि एक शख्स का नाम था, उनके औलाद में सिनान बिन अलवान एक हुक्मरान था जिसके दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र आए थे। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसमें आपने पढ़ा होगा। सिनान के बाद इस ख़ानदान का ज़वाल शुरू हो गया। जैसे ही सिनान का इंतकाल हुआ तो ज़वाल भी शुरू हो गया, क्योंकि यके बाद दिगरे दो औरतें बरसर इक़्तिदार आई और इसका फ़ायदा उठाते हुए, ये कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए शाम की एक कौम अमालिका, उन्होंने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया। और पहला बादशाह वलीद बिन दोमख था अमालिका का, जो गाय का पुजारी था। इसने सबसे पहले फ़िरौन का लक़ब इख्तियार किया। बाद में न सिर्फ मिस्र के हर आने वाले बादशाह को फ़िरौन कहा जाने लगा, बल्कि बाज़ मुअर्रिख़ीन साबिक़ा शाहान मिस्र को भी फ़िरौन कहकर याद करने लगे, हालांकि इन्होंने ये लक़ब इख्तियार नहीं किया था। वलीद के बेटे रैयान के ज़माने में मिस्र की सरजमीन को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा वज़ीर नसीब हुआ। ग़ालिबन मिस्र के ये फ़िरौन मोमिन न होने के बावजूद खुदाई के दावेदार न थे और आवाम के हक़ में ये सब ज़ालिम व जाबिर न थे, वरना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनकी मुलाज़मत इख्तियार न करते। रैयान के बेटे दारूम के दौर हुकूमत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और सबसे पहला जो फ़िरौन मिस्र था जिसने खुदाई का दावा किया वो वलीद बिन मुसअब था। बदअमालियों और बदअक़ीदगी के नतीजे में मिस्र सियासी बहरान का शिकार था।
قبطیوں کے ایک فرد ولید بن مصعب نے، جو کہ فوج کا ایک سپاہی تھا اور پھر آہستہ آہستہ افسر بنا کرتے کرتے، اس نے عمالقہ کی فوج کو شکست دے دی، اپنی فوج بنا لی تھی اور حکومت کا جو چراغ تھا اس کو گل کر دیا۔ مصر میں قبطی چونکہ اکثریت میں ہو چکے تھے، اس لیے وہ ولید بن مصعب کی قیادت پر بڑے خوش ہوئے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ شخص ان کی مکمل تباہی کا سبب بنے گا۔ اور بنی اسرائیل کا جو قبیلہ تھا وہ 12 قبیلوں پر مشتمل ہو چکا تھا، اور جو سارے یہودا اور یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیلی جو تھے، ان کا قبیلہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد بڑھتے بڑھتے 12 قبیلوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ تو فرعون اور ان کے جو خاندان ہے، قبطی قوم ہے، ان کی بات تھی۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی بھائیوں کی اولاد بھی بڑھتے بڑھتے 12 قبیلوں میں تبدیل ہو گئی تھی، جنہیں بنی اسرائیل کا نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور مصر کی مشرکانہ تہذیب اور ثقافت سے محفوظ تھے، یعنی ابھی تک ان میں وہ فرعونیوں والی بات نہیں آئی تھی، یہ وہی یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اب ہوا کیا، اللہ کا شان یہ ہوا کہ ولید بن مصعب جو خدائی کا دعوے دار پہلا فرعون تھا، اس نے کیا کیا، ایک خواب دیکھا۔ جس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آگ آ جاتی ہے جو پورے قبطی اور فرعون سب کو یعنی جلا دیتی ہے، البتہ بنی اسرائیلی بچ جاتے۔ اس نے اپنے تمام جو خواب بتانے والے ہیں ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کی تعبیر مجھے بتا دے۔ اب تعبیر کیا بتانی تھی؟ تو تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ ایک لڑکا آئے گا جو آپ کی اس حکومت کو گرائے گا۔ اب فرعون نے کیا کیا، جتنے بھی بنی اسرائیل کے لڑکے پیدا ہو رہے تھے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ جہاں اگر کوئی پیدائش کا کیس اور آتا تو وہاں بھی اپنے اس کو یہ بھیج دیتے، ان کے جو فوجی تھے وہ جا کر گھر کو مار کر دیتے، اور جیسی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتے۔ یہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ پھر فرعونیوں نے، جو باقی اس کی قبطی قوم تھی، انہوں نے کہا، جو وزراء وغیرہ تھے، کہ اگر اسی طرح ہم بنی اسرائیل کو قتل کرتے رہے تو پھر ایک وقت آ جائے گا کہ پھر ہم اپنا کام کس سے لے لیں گے، ہمارے خادم کون ہوں گے؟ تو پھر فرعون نے کہا کہ چلو 1 سال آپ قتل کرتے رہو اور 1 سال آپ چھوڑ دو۔ جس سال قتل نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ کی شان، جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا۔ اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ ہم اس کو آپ کے واپس لوٹائیں گے، آپ اس کو صندوق میں ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اس کا نام یوحنا تھا، بعض کتابوں میں مذکور ہے، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی تھی، القیت علیک محبۃ منی۔ اب یہاں سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو بھی لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور مخلوق بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، اور وہ صندوق دریائے نیل میں بہایا، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ جا کر اس صندوق کے ساتھ چلتی رہو اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے ساتھ چلتی گئی۔ وہ صندوق وادی دریائے نیل کا ایک شاخ وہ فرعون کے بالکل محل سے گزرتا، تو وہاں فرعون کے کچھ خدماء کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا ایک صندوق آ رہا ہے، انہوں نے فوراً جب صندوق اٹھایا اور وہ آسیہ کے پاس لے گئی، جو بھی فرعون کی بیوی تھی۔ جیسے انہوں نے صندوق کھولا تو ایک خوبصورت بچہ وہ سامنے تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، شور ہو گیا، لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے۔
لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام میں ایک کشش رکھی تھی، جو بھی اسے دیکھتا تو اس پہ فریفتہ ہو جاتا، اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی، جسے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اب آسیہ نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، فرعون کے پاس لے گئی اسے، فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہی بنی اسرائیلی لڑکا ہو سکتا ہے جو ہماری حکومت ختم کرے گا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا ہوا، آسیہ نے ان سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ آپ ایک شک کی بنیاد پر ایک بچے کو آپ قتل کر دو گے، آپ اتنے بچوں کو قتل کر دیے، اس ایک بچے کو چھوڑ دو، کیا یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کا ہے بھی یا نہیں، اور آپ اس کو قتل کر رہے ہو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تب فرعون نے کیا کیا، کہا کہ چلو رہنے دو اس کو۔ اب یہاں کہتے کہ اگر فرعون یہ کہتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا تو اللہ پاک شاید اسے ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، اپنی بیوی سے کہا میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ اب دیکھا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے، ہر کوئی اس کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دودھ کوئی پلا بھی نہیں پا رہا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ بچہ تو آسیہ لے گئی ہے اور رشکش دیکھا کہ اب بھی بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ ہے جو بہت پاکیزہ ہے اور وہ اس بچے کا خیال رکھے گی، وہ یقیناً وہ یہ بچہ اس کی دودھ پی لے گا، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ لوگ جو خاندان ہے وہ اس کے لیے خیر خواہ ہے، ناصحون۔ اب یہ اس نے جب کہا تو وہاں سے لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کیسے خیر خواہ ہے، تم کو کیا پتہ ہے کہ اس کی خیر خواہ ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو اس نے واپس بات بدل دی، کہا کہ وہ فرعون کی قوم کی خیر خواہ ہے وہ خاندان۔ اب یہاں سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ضرورت کے مطابق بات کرنی چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، ان کو ان کی بہن نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیے لیکن وہ دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گلے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سب خوش ہو گئے کہ چلو معذرت، گلے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، آپ حضرات مائنڈ نہ کیجیے گا۔ البتہ دودھ پلانے پر پھر کیا ہوا، انہوں نے ان کی تنخواہ مقرر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی کیونکہ میرا ایک اور بچہ بھی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کافی محنت سماجت کی کہ آپ یہی رہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے وہ پورا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹا کے دے دیے۔ اب دیکھو، جو اللہ کی مانتا ہے تو اللہ اس کو غیب سے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جیسے اس کا جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ پاک اس کو رزق دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی اور وہاں دودھ پلاتی رہی اور واپس کچھ دیر کے لیے لاتی بھی تھی۔ کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو محل میں منتقل کر دیا گیا، وہ محل ہی میں پروان چڑھتے گئے۔ اس بیچ میں یہ واقعہ ہوا، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا جب فرعون نے، تو اس پر بہت پیار آیا فرعون کا، اس نے ایک دم اس کو اٹھایا گود میں، اسی گود میں اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو داڑھی سے پکڑا، یوں پکڑ کے سر اس کا نیچے کیا۔ جب سر نیچے کیا تو فرعون نے ایک دم کہا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو مجھے قتل کرے گا اور میری ساری حکومت کو ختم کر دے گا، اور اس کے کو مارنے کی کوشش کی۔ آسیہ نے پھر اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ تم پاگل ہو گئے، یہ بچہ ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، یہ تو تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے شک ہے کہ وہی بچہ ہے، اب میں اس کے امتحان لوں گا۔ امتحان انہوں نے کس طرح لینا شروع کیا کہ ایک جگہ جواہرات، ہیرے اور جواہرات رکھے، اور ایک جگہ اس کے سامنے کھجور وغیرہ رکھے، اور ایک جگہ اس کے سامنے انگارے رکھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ہیرے جواہرات اور کھجور کی طرف، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے ان کا ہاتھ وہ انگاروں کی طرف کر دیا، اور انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔
یہ جب فرعون نے دیکھا تو اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، یہ تو ناسمجھ ہے بچہ، اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکنت پھر جاری رہی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے گئے اور پرورش ہوتی گئی محل میں۔ جب وہ بالکل نوجوان ہو گئے اور جوانی یعنی کہ 25 سال کے آس پاس لگ بھگ ان کی عمر تھی، یا 30 سال آپ سمجھ لیں، اتنا جب ان کی عمر ہوئی، تب وہ ایک دن محل سے باہر نکلے۔ دیکھا دوپہر کا وقت بعض لوگوں نے لکھا ہے اور بعض نے لکھا ہے عشاء کے بعد کا وقت تھا، یا مغرب اور عشاء کے بیچ کے وقت میں دیکھا بازار کے کونے میں جہاں لوگ بالکل نہیں تھے، وہاں ایک فرعونی یعنی قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب بنی اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس کو اپنی مدد کی طرف پکارا، موسیٰ علیہ السلام گئے اس قبطی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے نہیں مانی بات، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا جو اس کو مارا تو وہی پہ ڈر ہو گیا، وہی اس کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ خیر وہاں سے چلے گئے، کسی نے دیکھا نہیں، اور وہ بنی اسرائیلی بھی خاموش رہا، اس نے کہا کہ اس نے میری مدد کی، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کی شان، اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر چھپتے چھپاتے باہر نکلے اور لوگ بات پھیل گئی کہ ایک بندہ مارا گیا ہے قبطی قوم کا، کس نے مارا ہے کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ہر جگہ اس کی تلاش چل رہی تھی کہ اس کا قاتل کون ہے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ دیکھا پھر وہی بنی اسرائیلی جو پہلے کل ایک اور سے لڑ رہا تھا، آج پھر کسی قبطی کے ساتھ اس کی لڑائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم ہی مجھے جھگڑالو لگتے ہو، کل بھی تم نے جھگڑا کیا اور آج پھر تم اس کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہو۔ اس کے قریب جانے لگے تو بنی اسرائیلی گھبرا گیا، اس نے کہا کہ یہ تو ابھی میری بھی خیر نہیں، کل بھی اس نے ایک بندے کو مارا۔ اس نے کہا اچھا کل تم نے ایک بندے کو مارا، آج اب مجھے مارو گے؟ یہ جب سنا فرعونی نے اور آس پاس کے لوگوں نے، وہ سمجھ گئے کہ قاتل تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ فوراً گئے فرعون کے پاس اور فرعون کو سارا ماجرا سنایا کہ قاتل تو موسیٰ ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا، جلد از جلد ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ ہنگامی اجلاس بلانے کے بعد فرعون نے سب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، تو سب نے کہا موسیٰ کو پکڑ لیتے۔ اس اجلاس میں ایک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ اس اجلاس میں موسیٰ علیہ السلام کو فوج موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی، لیکن یہ چپکے سے چلتے چلتے گلیوں میں آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ یہاں سے نکل جائے، فرعون کی فوج آئے گی اور آپ کو پکڑ لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے، اور اب راستہ پتہ نہیں تھا، تو ایک قرطبی میں ہے کہ ایک فرشتے نے گھوڑے پہ آ کر نیزے کے ساتھ آپ کو کی رہنمائی کی، وہ آگے چلتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح مدین پہنچ گئے، اور فرعون کی جو فوج تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکی۔ جب مدین پہنچے موسیٰ علیہ السلام، وہاں دیکھا کہ چند لوگ کنویں سے پانی نکال رہے، اور دیکھا دو عورتیں ہیں وہ سائڈ پہ کھڑی، ان کے ساتھ بھی بکریاں وغیرہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے کہ تم لوگ کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا والد ضعیف ہے اور ہم لوگ ابھی یا مرد ہے، ان میں ہم گھس بھی نہیں سکتے بیچ میں، جب یہ لوگ فارغ ہو جائے پھر ہم اپنے یہ بکریوں کو ہم پانی پلاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فوراً وہ پتھر اٹھایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد واپس چلے گئے، اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ہے، اور یہ دعا رشتے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور نماز کے بعد 7 مرتبہ کم از کم پڑھے، اور یقین کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر اس کو کوئی رشتے کا پیغام مل جائے گا، یا وہ اس کو اچھی جگہ رشتہ مل جائے گا۔ تو یہ دعا ایک مفید دعا ہے، آپ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اب 2 عورتیں باہر نکلی، یہاں سے یہ بات آتی ہے کہ کیسے عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ ایک تو مجبوری کی حالت میں عورت نوکری کر سکتی ہے، پردے میں، پردہ نہ ہو تو پھر
جائز نہیں ہے اس کی نوکری. البتہ پردے میں وہ جا کر نوکری کر سکتی ہے کہ وہ عورتیں بھی مجبور تھی کیونکہ ان کا والد ضعیف تھا, وہ خود نہیں بکریوں کو چرا سکتا تھا, بکریوں کی دیکھ بھال نہیں رکھ سکتا تھا, اسی وجہ سے وہ عورتیں رکھ رہی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام جب بیٹھ گئے, وہ دونوں لڑکیاں چلی گئی اپنے والد کے پاس. ان کے والد کے بارے میں ابھی یہ کون تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے. بہرحال شعیب علیہ السلام کا مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا ایک نوجوان آیا اور پورا واقعہ سنایا کہ انہوں نے پانی وغیرہ پلایا اور کہا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور ایماندار ہے, آپ اس کو خادم رکھ لیجئے. ان میں سے ایک بیٹی نے کہا. تو انہوں نے کہا جا کر ان کو میرے پاس بلا کے لے. موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی شرم کے ساتھ چلتے ہوئے آئی. اب یہاں قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ حیا کی چال چلتے ہوئے. اب عورتوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ وہ حیا کے ساتھ بازار میں چلے, زیادہ اپنے آپ کو اس طرح پیش نہ کرے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں. آج کل جو برقعے آئے ہیں ایسے ٹائٹ برقعے لڑکیاں استعمال کرتی ہے کہ جنہوں نے ان کو دیکھنا نہیں ہوتا وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پردے میں ڈھیلا ڈالا برقع ہو, برقعے میں آپ بازار میں اگر ضرورت ہے تو اپنے محرم کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے. بہرحال شرم کے ساتھ حیا کے ساتھ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے بات رکھی کہ یہ میری بکریاں ہے, اس کو اگر آپ چراؤ گے 8 سال تک تو پھر میں اپنی ایک بیٹی بھی آپ کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گا, اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو آپ کی طرف سے مرضی آپ کی ہے. 8 سال تو کرنے ہی کرنے ہیں, 2 سال مزید آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اب ہمیں یہ سبق یہاں سے ملتا ہے کہ مزدور اگر آپ نے کوئی رکھنا ہے, کوئی اپنے ملازم رکھنا ہے, تو اس میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک خوبی یہ کہ وہ طاقتور ہو, اس کو کام آتا ہو. لازمی نہیں ہے کہ طاقتور سے مراد یہاں وہی طاقت لی جائے. طاقتور سے مراد یہ ہے کہ اس کو کام آتا ہو, وہ اپنے کام کا ماہر ہو. اور دوسرا امانتدار ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کی طرف بالکل آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, اور جب آ رہے تھے ان کے والد کے پاس تو انہوں نے کہا عورتوں سے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے, جہاں جس طرف مڑنا ہو آپ اس طرف پتھر پھینکے, میں اس طرف مڑ جاؤں گا. مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ آگے چلتے رہے اور میں آپ کے پیچھے ہوں. یہ انہوں نے کہا مجھے گوارا نہیں. بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ, اور پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے, انہوں نے شعیب علیہ السلام کو اپنے پوری کہانی سنائی اور اپنا تعارف کرایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنی بیٹی دینی ہے یا لڑکے کا رشتہ کروانا ہے تو اس کے خاندان کو بھی دیکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف لڑکے کی خوبصورتی یا لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا جائے, اس کے پیسے کو دیکھا جائے اور خاندان کی طرف نہ دیکھے, جس کی وجہ سے بعد میں بہت زیادہ مسئلے ہوتے. اب یہ 10 سال مدت جو تھی یہ طے ہوئی, ایک مہر طے ہوا یہ کہ 10 سال 8 سال آپ یہ مزدوری کرو گے تب آپ کو آپ کی یعنی کہ یہ ولور تو نہیں, ایک مہر ٹھہرا. آج کل ہمارے پٹھانوں میں اور بلوچوں میں ولور کا ایک لعنت چھل پڑی ہے, جو وہ لڑکی کی والدین لیتے ہیں لڑکے سے, پیسے لیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں دے دیں اور پھر ہم اپنی بیٹی کے لیے یہ خریدیں گے, یہ چیزیں کریں گے. اب اس میں سے اکثر پیسہ لڑکی کے اصل نام لڑکی کے نام پہ لیتے, لیکن لڑکی کو 1 روپیہ بھی اس سے نہیں ملتا. اس کے لیے کچھ سامان خرید لیتے, باقی وہ پیسہ سب والدین یا بھائی کہا جاتے. اس طرح یہ چیز بہت غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور کتنے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی صرف ولور کی وجہ سے نہیں ہوتی, ابھی تک وہ کوارے بیٹھے اور زنا میں ملوث ہو جاتے, جن کا پورا گناہ ان کے والدین کو بھی ملے گا. یاد رکھیں. اب 10 سال شعیب علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام رہے. انہوں نے شیخ کی صحبت اختیار کی اور وہاں انہوں نے خدمت کی,
اور جہیز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سال جو بھی بچے ہوں گے اگر اس کے رنگ چتکبرے ہوں گے یعنی کہ مختلف رنگ کے ہوں گے تو وہ آپ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اللہ کے حکم سے ایک دریا میں ڈالی, کہا کہ جب وہ پانی پینے لگے تو اس میں اپنی لاٹھی ڈال دیں. جب بکریاں وہاں سے پانی پینے لگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس میں ڈال دی, تو جس کی برکت سے جو بھی سارے بچے وہ چتکبرے نکلے, ابلق جس کو کہتے ہیں, اس رنگ کے ہو گئے اور وہ سارا ریوڑ موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے واپس جانا ہے, اپنے مصر جانا ہے, اپنے والدہ سے ملنا ہے, ہارون سے ملنا ہے, اپنے بھائی سے, اور واپسی کی راہ اختیار کی اور جانے لگے اپنی اہل اور عیال کے ساتھ, بکریاں بھی ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. اب اچھا یہ بات میں بھول گیا, یہ جو جہیز ہم نے کہا کہ یہ جو بکریاں تھی اس کو ہم جہیز سمجھ لیتے کہ انہوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو دیے, یعنی کہ ان کی اپنی بیٹی کو دیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل جو ہمارے ہاں جو جہیز چل پڑا ہے یہ بالکل سراسر شریعت کے خلاف ہے. جہیز وہ ہوتا ہے جو والدین اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے. اگر ڈیمانڈ کیا جائے کہ یہ چیز لڑکی کو دینی ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. کتنی لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو گئے اور چلتے گئے کس طرف؟ واپس مصر کی طرف. اب مصر کے راستے میں رات کا وقت تھا, وہاں سخت سردی بھی تھی اور راستہ پرکھ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام, اور دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک روشنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ لوگ یہی ٹھہرے, میں جاتا ہوں وہاں وہ روشنی دیکھتا ہوں, وہاں سے کوئی آگ وغیرہ لے آتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے, وہ وادی طویٰ مقدس ایک وادی تھی, وہاں انہوں نے ایک درخت کے آس پاس ایک نور دیکھا, ایک روشنی دیکھی. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب جانے لگے تو ایک دم آواز آئی کہ آپ ایک مقدس وادی پہ ہے, فخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دیجیے. ایک دم آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار, فخلع نعلیک, آپ اپنے جوتے اتار دیجیے. کیونکہ ان کے جوتے جو ہے چمڑے سے بنے ہوئے تھے, تو آپ جوتے اتار دیجئے. انا ربک, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا پروردگار ہوں. انا اللہ, میں اللہ ہوں, اور جو ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے نبوت کے لیے, تم جو ہے جا کر فرعون کو دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے. یہ وادی المقدس طویٰ کی وادی تھی جس کو مقدس وادی کہتے ہیں. تو یہ شام میں, اس کا جغرافیہ شام, اور یہ کیا نام ہے وادی سینا, فلسطین اور اس مصر کے بیچ میں اس جگہ. یہ قرآنی جغرافیہ الگ ایک فن ہے کہ قرآن میں جو مقامات آئے ہیں وہ آج کل کہاں پہ. اس کے باقاعدہ ایک فن ہے قرآنی جغرافیہ. یہ میں نے پڑھا ہے, لیکن اس کے لیے دوبارہ مطالعہ کر کے پھر میں پڑھا سکتا ہوں. ایک دن انشاءاللہ اس کا بھی رکھ لیں گے ترتیب. پورے قرآن کے جو مقامات آئے ہیں وہ سب آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا مقام اس وقت کہاں پر ہے اور کس نام سے ہے آج کل, کیونکہ نام بھی تبدیل ہو چکے ہیں. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جوتے اتار دیے. یہاں مولانا احسان الحق صاحب ریونڈ والے جو آج کل بیمار بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 2 جوتے اتارے نا, ایک مال ایک ملک, دونوں اتار دیے, مال اور ملک. یعنی بادشاہت کا جو دل میں حب جا ہوتی ہے کہ میں بڑا نظر آؤں, میں غرور جو ہوتا ہے اندر سے, صحیح, کہ لوگ میری عزت کرے, میری شان ہو, میری واہ ہو, یہ بھی اتار دیے. اور جو ہے مال کا جو بھوت سوار ہوتا ہے ہمارے سر پہ کہ میں سب سے بڑا امیر بن جاؤں, میرے پاس مال آ جائے, اور جو ہے میرے پاس یہ گھر ہو, گاڑیاں ہو, یہ بینک بیلنس, یہ دونوں اتار کر جو اللہ پاک کے پاس گئے. یہ نقطہ انہوں نے نکالا. تو اگر کوئی اللہ پاک کے پاس جانا چاہتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے اتارنا ہے, پھر اللہ کے پاس پہنچے. ابھی اتارنے کی یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی کمانا ہی چھوڑ دے کہ بھائی بس بیٹھ جائے میں تو اللہ والا بن گیا. نہیں, کمانا ہے. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال اور انسان کی دل کی مثال کشتی کی طرح ہے.
کہا کہ کشتی جب تک پانی پر چل رہی ہو تو یہ صحیح ہے، کام چل رہا ہے، کشتی بھی روانہ ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ دنیا انسان کے دل کے باہر باہر ہو، انسان چل رہا ہو اس پہ تو صحیح ہے، لیکن دنیا، یہ مال ملک، غرور، تکبر دل میں آ گیا تو پھر نقصان ہے، انسان غرق ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے اتار کر وہ آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے نبوت کے لیے، تم جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ ایک تو میری زبان میں لکنت ہے، میں دعوت دوں گا تو فرعون جو ہے پتہ نہیں سمجھ پائے گا یا نہیں، میری زبان کی لکنت، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے وہاں مجھ سے ایک نادانی میں ایک جرم ہو گیا تھا اور مجھے جو ہے سپورٹ چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی اور ان پر وہی نازل کی کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے تمہاری طرف، تم جو ہے اس کا استقبال کرو۔ تو ہارون علیہ السلام وہاں سے مصر کے جو دروازہ ہے جہاں سے شہر ختم ہوتا ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو 2 معجزے دیے، ایک معجزہ یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اللہ پاک نے پوچھا ما ہی ابی یمینک، ما ہی تلک بیمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصا ہے، یہ تو میری لکڑی ہے، اس کو جو ہے میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے جو ہے درختوں کو جاڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، بہت سارے فوائد گنائے، اور کہا اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پھینک دیا تو لکڑی ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ جب بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ پاک نے کہا نہیں گھبراؤ، واپس اس کو پکڑ لو، یہ اسی حالت پر آ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پھر بھی دل میں خوف تھا، پکڑ رہے تھے، تو اللہ پاک نے کہا سر کی جانب سے پکڑو، کچھ نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا واپس لاٹھی بن، پھر کہا کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے اس بغل میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا واپس نکالا، یوں کیا چاند کی روشنی کی طرح جو ہے وہ چمکنے لگا۔ کہا کہ یہ 2 تمہارے معجزے ہیں، اور جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، یہ جو تفسیر آ رہی ہے اس نے سرکشی اختیار کر لی، اور اسے کہو کہ تم چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤ اور تم سنور جاؤ۔ یہ جو آیاتیں ہم نے پڑھ لی یہ ساری جو ہے مکالمہ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، یا پھر تاریخ بھی خاموش ہے اور کہ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ کس طرح وہاں تک پہنچے، یہاں کوئی تذکرہ نہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں، بہرحال پہنچ گئے ہوں گے کسی نہ کسی طرح۔ جب ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، ان کا استقبال کیا، اور دونوں جو ہے چلے گئے فرعون کے پاس۔ فرعون کے پاس گئے، اچھا یا اللہ پاک نے دونوں کو یہ بھی کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرو، یہ نہیں کہ تم سختی سے پیش ہو۔ یا علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو فرعون سے بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہوگا، جس نے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں، پروردگار ہوں، رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا گنہگار تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بڑا تقویدار تو اس دنیا میں اس دور میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں پرہیزگار متقی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر وہ فرعون سرکش سے نرمی سے بات کرو۔ تو یا جو مبلغین ہیں، داعیان ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے ایک سنہرا اصول ہے کہ آپ جب دعوت دے رہے ہو تو نرمی کے ساتھ، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دعوت دینی۔ ایک مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے کہ دعوت ایسے دو کہ ایک شہزادے کو دعوت دے رہے ہو، بادشاہ کا ایک شہزادہ ہے اور آپ ایک خادم ہو، اس دربار کے ایک معمولی خادم، بلکہ بنگی ہے، انہوں نے یہ الفاظ لکھے، وہ ہو، اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہو شہزادے کو، تو کتنے ڈر ڈر کر آپ اس سے بات کرو گے، کتنا ڈر ڈر کر آپ کے شہزادہ ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے، میری جو ہے قلم سر قلم کرنے کا وہ کر دے۔ تو کہا اس انداز سے آپ دعوت دو، کتنی نرمی سے انسان بات کرے گا۔ اور یا ہمارا معاملہ الٹا ہے، ذرا سے ہم دین کی طرف آ جائے، ذرا سے کچھ کتابیں پڑھ لے، ذرا سے جو ہے تھوڑا سا وقت لگا لے، پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے بس انتظار کر رہے کہ وحی ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ اور جو ہے جو بیچارے تھوڑے سے دین میں کمزور ہے، نماز کی طرف نہیں آتے، یا آتے بھی ہے کچھ اعمال وغیرہ میں نہیں جڑتے، تو ان کو پھر ہم اپنے سے بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں۔ بھائی میں ہوں اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے پھر تو یہ کام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا،
یہ تو دیندار نہیں ہے، تو بھائی اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر ہم نے دعوت دینی، عاجزی کے ساتھ دعوت دینی۔ جتنے انسان عاجز ہوگا اللہ پاک اس کو اتنا ہی بلند کرے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ پاک اس کو پست کرے گا۔ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اوپر ہوں، لیکن اللہ پاک کی نظر میں وہ بہت کمتر ہے، بظاہر وہ خود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے۔ تو یہ اصول ہے جو دعوت دینے والے ہیں، اور ہم سب کے لیے اصول ہے کہ بھائی اگر ہم کسی کو ایک اچھی بات بتا رہے تو نرمی کے ساتھ بتائیں، پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے یار کہ یہ کام اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اگر اس طرح کر لو تو اچھی بات ہے۔ اور بہت سارے اصول ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، دعوت کے اصول سیکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ تم نے اس طرح کیا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا تہجد نہیں پڑھتے۔ ابھی ایک ایسا مشفقانہ انداز کہ لوگوں کو کیا ہو گیا تہجد نہیں پڑھتے، پورے لوگوں کو شمار کیا، ابھی ایک نہیں، ایک بندے کو خاص کر کے کہ تم نے تہجد نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے تم۔ تو اس طرح جو ہے کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس طرح سے ہم نے دعوت دینی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر، اور یہ کہ ہارون علیہ السلام آئے فرعون کے پاس اور ان سے کہا انا رسول ربک، کہ ہم دونوں تمہارے پروردگار کے پیغمبر ہیں۔ تو فرعون نے کہا فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، تم پھر کہاں سے آ گئے کہ میرا رب کوئی اور ہے؟ کہا کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقا ثم هدى، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی اور اس کے مناسب جو ہے طریقے سے اس کو رکھا، ہمارا رب تو وہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتلانے کی کوشش کی، تم تو وہی ہو جس کو میں نے بچپن میں پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا، اور تم نے پھر وہ جرم کیا اور بھاگ گئے یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاں تک وہ جرم کا واقعہ ہے وہ تو شیطان کی طرف سے تھا، اس کو میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، شیطان اس میں آ گیا تھا۔ اور دوسرا جو ہے، جو آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، کوئی احسان نہیں کیا، تم اتنے ظلم کر رہے تھے بنی اسرائیل پر، سب کو جو ہے اپنا غلام بنا رکھا تھا، اللہ نے دکھا دیا اسی بنی اسرائیل میں سے ایک کو تمہارے دربار میں لا کر تم کو جو ہے تم سے پال پوسا اور جو ہے تم نے اس کی پرورش کی، تو اس پر تمہارا کوئی وہ نہیں ہے، اللہ نے جو ہے تمہیں دکھانا تھا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ بہرحال اور کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرعون نے کہا میں کیسے مان لوں کہ تم اللہ کے پیغمبر؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے عصا پھینکا، وہ جو اژدہا بن گیا بڑا، فرعون بھاگنے لگا، فرعون بھاگ گیا، اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا۔ پھر موسیٰ کو کہا موسیٰ پکڑو اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا تو فرعون گھبرا کر واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ ڈالا، یوں کیا، وہ چمکنے لگا، فرعون گھبرا گیا، ایک دم جو ہے پوچھا درباریوں سے کہ یہ کیا چکر ہے، اب کیا کروں؟ درباریوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں جادوگر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقابلہ رکھواؤ جادوگروں سے، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے انسان خود اتنا برا نہیں ہوتا، اس کے جو دوست اور اس کے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ اس کو برائی پر اکساتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے، ابھی فرعون بیچارہ خود ہو سکتا ہے کہ مان لیتا، لیکن درباریوں نے کہا نہیں بھائی تم پروردگار ہو، تم رب ہو، وہی بولتے ہیں پھر خپلنا علیز مردان علیز، پھر بیچارہ خود صحیح ہوتا ہے، اس کے مریدین اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی تم تو وہ ہو، تم تو اعلیٰ حضرت ہو، تم تو یہ ہو اور وہ اور وہ، پھر بیچارہ بھی خود کو سمجھتا ہے اچھا یار میں تو کچھ ہوں، اتنے میرے معتقدین ہیں، میرے اتنے لوگ ہیں، میرے بات ماننے والے ہیں۔ تو یا فرعون کو بھی غرق کرنے والے اس کے درباری تھے، اسی وجہ سے کہتے ہیں اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ اٹھ رہا ہوں، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، یہ لوگ مجھے کس کی طرف لے جا رہے ہیں، جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف۔ اور اپنے بچوں پر بھی جو ہے نگرانی کرنی ہے کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اسکول میں جا کر دیکھنا ہے، مدرسے میں جا کر دیکھنا ہے کہ اس کے جو ساتھ میں بیٹھنے والا ہے وہ کس قسم کا دوست ہے۔ اکثر جو غلط عادتیں آتی ہیں یہ دوستوں سے آ جاتی ہیں، گھر میں تو صحیح ماحول ہوتا ہے، دوستوں سے جو آ کر وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے کرتے 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 جب بات سر سے گزر جاتی ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے، پھر یاد ہو یہ کس کے ساتھ اٹھتا تھا، یہ عادت اس میں کس طرح آ گئی، فلانا خاص کوئی نشے میں آ جاتا ہے، کوئی کس میں آ جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتا ہے ابھی کیا کریں ابھی کیا کریں۔ شروع دن سے نگرانی رکھنی چاہیے
کہاں سے آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو. یہ نگرانی کرنی چاہیے اپنے بچوں پر. بار بار میں کہتا ہوں, جمعے میں بھی کہتا ہوں, عید میں بھی کہا. تو بعد میں پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, ہمارے ایک استاد ہے, ہمارے کزن بھی ہے, اعظم محمد صاحب, بلوچستان کے بیسٹ ٹیچر رہ چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے, میں نے ایک شخص سے کہا کہ آپ کا جو جوان بیٹا ہے یہ لے لو, تبلیغ پہ لے جائیں گے 4 مہینے کے لیے. یار تم لوگ فارغ آدمی ہو, کوئی کام نہیں ہے, بس صرف بستر اٹھاؤ, بس چلو تبلیغ میں, کوئی کام دھندہ نہیں ہے تم لوگ کا, بس صرف تبلیغ 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 اور کچھ نہیں. میں کہا چلو صحیح. میں چلا گیا, وقت لگایا, واپس آیا. اسی طرح 2-3 سال گزر گئے. تو وہ جو نوجوان تھا وہ نشے میں آ گیا تھا. پھر وہی شخص آیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ سر جی اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اللہ کے راستے. تو میں نے اس کو کہا, اس وقت نہیں لے جا رہے تھے, اس وقت جب میں اس کو لے جا رہا تھا تم نے منع کیا, کہا کہ چھوڑو فارغ ہو. ابھی جب یہ جو در پدر ہو گیا, ابھی تم بھی بیزار ہو اسے, ابھی دیر ہو, ابھی تو یہ ہم لے بھی جائیں گے لیکن بہت مشکل ہے سوار ہے. اصل کام وہ ہے کہ ٹین ایجز جو ہے 13 سے لے کر 19 تک یہ بہت خطرناک ہے, اور سائنسدانوں اور جو ہے ریسرچ ہوئے, بلکہ 25 تک یہ جو ایجز ہے یہ انسان کے بننے اور سنورنے کے دن بھی ہے اور بگڑنے کے بھی دن ہے. 13 سے لے کر 19 سال, اور بعض نے لکھا ہے 25 سال. اس میں جو ہے وہ جو بچہ ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ بالکل وہ درخت کا پتلا تنا نہیں ہوتا, اس کی طرح ہوتا ہے. اس کو آپ یوں کرو یوں ہو جائے گا, یوں کرو وہ یوں ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس وقت نگرانی نہیں کی, اس کے بعد پھر یہ تنا جو ہے بڑا تناور درخت بن جاتا ہے. پھر آپ اس کو زبردست 40-50 بندے بھی اس طرف کرو نہیں ہوتے, اس طرف کرو نہیں ہوتے. تو یہی جو ایجز ہے, یہی جو عمر کی جو وقت ہے, اس میں جو ہے ان پر خاص نگرانی کر, اتنی سختی بھی نہیں کرنی ہے کہ وہ بیچارہ سانس لینے کے لیے پریشان ہو جائے, وہ گھر میں بھی اٹھ بیٹھ کہاں در گرو بار بار نہیں. اس پر جو ہے ایسے نگرانی بھی کرو کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے اور مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, میرے گھر والے مجھے پتہ کر رہے ہیں, اور اس کو محسوس بھی نہ ہو اور اس کی نگرانی بھی ہو, اور سمجھ رہے کہ میں آزاد ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا تو جادوگر ہے, مقابلہ کرائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تم لوگ سمجھتے ہو مقابلہ تو کر دیتے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یوم الزینہ ان کا جو عید کا دن تھا 10 محرم کا دن, یہ دن مقابلے کے لیے طے ہوا. وہ جب طے ہوا تو تمام جادوگر بھی آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, ہارون علیہ السلام بھی تھے. بڑے میدان میں سب اکٹھے ہو گئے, پورے گاؤں والے اور فرعون سب. اور وہاں نہیں ہے, آپ صرف واقعہ سنو, وہاں نہیں ہے. جب سب اکٹھے ہو گئے تو جادوگروں نے فرعون سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ یہ موسیٰ کس طرح کا جادو کر دے. اس نے کہا یار ایک سانپ پھینک دیتے اور وہ اژدہا بن جاتا ہے. اچھا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کہا کہ اگر ہم لوگ غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر پھر کیا دو گے ہمیں. تو فرعون نے کہا ہم آپ کو اپنا خاص مقربین سے بنا دیں گے, اپنے دربار کے خاص لوگوں میں آپ کو شامل کر دیں گے. جادوگروں نے کہا بالکل صحیح ہے, ہم مقابلہ کریں گے اور ہم انشاءاللہ غالب ہوں گے. یہ بات انہوں نے کی. انشاءاللہ تو نہیں کہا, انشاءاللہ میری زبان پہ چڑھ گیا ہے تو ہر وقت الحمدللہ انشاءاللہ آتا ہے. تو مقابلہ جب ہونے لگا انہوں نے یہ کیا, پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا فن دکھاؤ, آپ اپنا جادو دکھاؤ. ایک یہ عزت دی. اور بعض میں نے سنا ہے, پڑھا نہیں ہے, کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا گیٹ اپ اختیار کر لیا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے اسی طرح کے کپڑے پہن لیے تھے, اسی طرح کا جو ہے اپنا طریقہ اختیار کیا تھا. بولتے یہ تو ادائے اللہ کو پسند آئی, اسی وجہ سے جادوگروں کو ایمان نصیب ہو, آگے آ جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, پہلے آپ لوگ اپنا کرتب دکھائے جو آپ لوگ کرنا چاہتے. تو انہوں نے جتنے ان کے ہاتھ میں رسیاں اور ڈنڈے تھے وہ سارے پھینک دیے. 70,000 جادوگر تھے غالباً, 70,000. وہ سارے میدان میں جو ہے سانپ بن کر نظر آنے لگے, یوں یوں پھر رہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی آخر انسان تھے, ان کے دل میں بھی بشری تقاضا تھوڑا سا خوف آیا, لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ خوف زدہ نہ ہو, آپ جو ہے اپنا یہ لاٹھی پھینک دو صرف, پھر دیکھو کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی وہ تو بڑا اژدہا تھا, اس نے یوں کیا, منہ کھولا, جتنے بھی سارے جو ڈنڈے وغیرہ رسیاں تھی سب کو جو ہے نگل لیا. جب پھر نگل لیا پھر فرعون کی طرف روانہ ہو گیا. فرعون پھر چھپ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پکڑ لیا, وہ واپس لاٹھی بن گئی. جادوگروں نے جب دیکھا وہ تو اپنے فن کے ماہر تھے, ہر شخص اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے یار یہ کتنا کھلاڑی ہے یا نہیں ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے, کیونکہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا.
جادو تو ہم نہیں کیا تھا، بظاہر نظر بندی ہے کیا ہے، لیکن یہ جادو نہیں۔ تو ان سب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ ادھر فرعون پھر ناراض ہو گیا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے، ابھی دیکھو تمہارا کیا حشر کرتا ہو۔ سب کو ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا نہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ پیغمبر ہے، یہ جادوگر نہیں۔ تو فرعون نے کیا کہا، ان کے یہ ہاتھ کاٹ دیا، پھر یہ پاؤ، پھر یہ پاؤ، پھر یہ ہاتھ، مطلب سارے ہاتھ پاؤ کاٹ دیے اور سب کو جو ہے مار دیا۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو مرنے سے پہلے ان کا جنت میں جو ہے نظارہ دکھا دیا، تو ان پر یہ تکلیف کچھ گزر ہی نہیں رہی تھی، وہ جنت کو دیکھ رہے تھے، کچھ ہی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے۔ اور جب مقابلہ ہو رہا تھا تو فرعون کی بیوی پٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنے محل کے چھت پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ فرعون کے لیے دعا کر رہی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ خیر یہ مقابلہ ہوا، فرعون پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی کہا کہ نہیں تم دونوں بھی جادوگر ہو، بلکہ تم یہ سارے جادوگروں کے استاد ہو۔ پھر بھی نہیں مانا بدبخت۔ پھر کیا کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام جب کافی وقت ہو گیا یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے سے دعا کی کہ ان پر کوئی عذاب مسلط فرما۔ تو ان پر خون کا عذاب آیا، فرعونیوں پر، ان کی ہر چیز میں خون، گلاس اٹھایا پانی ہے منہ کے قریب کر لے خون بن جائے، کھانا کھانے لگے پلیٹ خون سے بھر جائے، خون خون۔ فرعون آیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بس یہ عذاب ہٹا دو، ہم ایمان لے آئیں گے، بس یہ ہٹا دو۔ اللہ پاک سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، عذاب ہٹ گیا۔ پھر جو ہے کہا کہ نہیں تم جانو ہمارا کام جانے تمہارا کام جانے۔ پھر دوسرا عذاب آیا، یہ پشتو میں ملخ کس کو کہتے ہیں، ٹھڈی دل، اس کا ہر چیز میں جو ہے یہ نظر آ رہی، کپڑوں میں اور جو ہے بستروں میں۔ پھر آیا کہ ہٹا دو ہم ایمان لائیں گے، پھر جب ہٹایا پھر مکر گیا۔ پھر تیسرا عذاب آیا جوؤں کا، ہر چیز میں جو ہے، کپڑوں میں جو ہے، کانوں میں جو ہے، پانی میں جو، ہر چیز میں جو ہے۔ پھر اسی طرح کیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر چیز میں مینڈک، غر 7 کے قریب جو ہے اس پہ عذابات آئے۔ لیکن ہر دفعہ یہ وعدہ کرتا کہ میں ایمان لاؤں گا، پھر جب عذاب ہٹ جاتا فرعون واپس ہٹ جاتا، پھر جاتا اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ آخر اللہ پاک نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ جو ہے اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ تو قوم موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ کل اس کے مطلب یہاں سے نکلنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے فرعونیوں سے ان کے کچھ تعلقات جو تھے آپس میں، ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سونا وغیرہ دے دو، کوئی فنکشن ہے ہمارے، کوئی عید وغیرہ شادی، ان سے سونے لے لیے اور رات کے وقت جو ہے روانہ ہو گئے سب کے سب موسیٰ علیہ السلام سمیت۔ کرتے کرتے گئے بحر قلزم، یہ مصر اور یہ وادی سینا کے بیچ میں بحر قلزم آتا ہے۔ یہاں لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ دریائے نیل آئے، دریائے نیل نہیں، دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، یہ لوگ مصر سے باہر جا رہے تھے۔ تو بحر قلزم وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، آج بھی موجود ہے۔ وہ جب آیا ادھر فرعون کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ نکل کے، وہ بھی اپنا لشکر سارا اٹھا کر سب جو ہے روانہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گئے۔ اب یا بحر قلزم سامنے آیا، یا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے، پیچھے سے فرعون آ گئے۔ اب بنی اسرائیلی تو بہت شرارتی اور جو ہے ناشکری لوگ تھے، بولتے ہیں موسیٰ تم نے ہمیں غرق کر دیا، آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے، ابھی ہم کہاں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تخف، کہ تم لوگ نہیں گھبراؤ، ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہ علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں چھپ گئے تھے، جمعے کے دن واقعہ چل رہا ہے، وہاں جب وہاں کفار آئے جالا دے کر، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہوں گا، کچھ ہوں گے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، یا کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داعی تھے، دعوت دینے والے تھے، صحیح، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم داعی نہیں تھی، تو مدد اللہ کی داعی کے ساتھ ہوتی۔
تو یا کہا کہ مائی میرے ساتھ ہے عربی میں، وہاں کہا کہ مانا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی پتہ چلتی۔ وہاں قرآن میں تذکرہ بھی ہے، نام نہیں لیا گیا لیکن تذکرہ آیا ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اسلام کی اور جو ہے دین کی دعوت دینی چاہیے، اس سے اللہ کی مدد انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ ہر وقت جو انسان اللہ کے اثار میں رہتا ہے، اللہ اس کی جو ہے مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر خود انسان نماز پڑھ رہے دوسرے کو بھی متوجہ کرے، اپنے بھائی کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو کہ چلو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، تو اس سے اللہ کی مدد براہ راست آتی۔ اور یہ دعوت کس طرح دیں گے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح دعوت دینی چاہیے۔ جیسے کہا کہ فرعون کو کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نرمی سے بات کرو فرعون سے۔ ہم لوگ جو دعوت دیتے ہیں بہت سختی سے دیتے ہیں، جس سے فائدے کے بجائے بعض اوقات نقصان ہوتے ہیں، تو دعوت بھی سیکھنی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے الحمدللہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے تبلیغ کے نام سے، اس میں ہر ساتھی کوشش کر لے کہ وقت لگا لے۔ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، بوڑھے بھی جا رہے، جوان بھی جا رہے، نوجوان سب جا رہے۔ تو وہاں اور کیا ہوتا ہے، یہی دعوت سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کے بول، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ سب کچھ کرنے والے، یہ دعوت سکھا کر پھر جب وہ دعوت دے گا تو اس کے دل کے جتنے بھی گندگیاں ہیں وہ ساری صاف ہوگی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس دفعہ بھی وہ بھی آ رہے اجتماع، 3-4 تاریخ سے جو ہے اجتماع ہے، تو اس کے لیے بھی ساتھی کوشش کر لے کہ اجتماع جا کر پھر وہاں سے جو ہے اپنے اوقات کا بندوبست کر لے، 10 دن چلہ جتنا ہو سکے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اپنی لاٹھی جو ہے اس بحر کلزم پہ ماری تو 12 راستے بن گئے، اس میں پانی یوں کھڑا ہو گیا، بالکل درمیان کی جگہ خشک ہو گئی۔ یا ایک پہلی بھی ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس پر سورج جو ہے ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اس کے بعد پھر نہیں آیا، تو وہی جگہ ہے بحر کلزم کی، وہ جگہ جہاں یہ پانی اڑ گیا تو اس جگہ پر سورج کی روشنی پڑی ہے، پھر اس کے بعد تو نہیں پڑے، ابھی تک وہاں پر پانی ہے۔ ایک پہلی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جس میں زندگی میں ایک مرتبہ سورج پڑا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم روانہ ہو گئی اپنے اپنے راستوں پہ، کیونکہ 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، اتنے آپس میں جھگڑالو تھے، کہا کہ ہمیں الگ الگ راستے چاہیے، ایک راستہ نہیں چاہیے، الگ الگ راستے، سب اپنے اپنے راستوں سے جا رہے تھے۔ اور اتنا جو ہے جیسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، شیشے بھی باہر کی چیزیں ہم دیکھ رہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اتنی اللہ نے جو اس پر آسانی کی۔ یہ روانہ ہو گئے، ادھر فرعون پہنچ گئے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو رک گیا، ڈر گیا کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو باقی درباری بھی رک گئے، درباری تو میں نے کہا نا، پھر پلنا مریدان بولتے یار تمہارے لیے راستے بنے، اندر جاؤ۔ فرعون نے تھوڑا سا ہچکچایا، پھر جو ہے جب اندر داخل ہو گیا، یہ سارے جب اندر چلے گئے اور وہ سارے باہر چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری بندہ باہر گیا، ان کا آخری بندہ اندر داخل ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس مل جاؤ، پانی سارا مل گیا اور فرعون بھی اس میں غرق ہو گیا، اس کی تمام قوم۔ آخری وقت میں جب فرعون بالکل غرق ہونے لگا، اس وقت فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قرآن میں ہے الآن، ابھی پوری زندگی جو ہے شرارتیں اور جو ہے اسلام مخالف دشمنی اور کیا الآن ابھی ایمان لا رہے ہو، اب ایمان معتبر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک معلوم یغرغر، جب تک اس کے جو آخری زکندن جس کو کہتے ہیں، نزع کی آلہ جس کو کہتے ہیں، وہ شروع نہ ہو جائے، اس سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہے۔ تو اس کی تو وہ نزع کی حالت شروع ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اس کی توبہ معتبر نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کر لے، بلکہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم توبہ کر لیا کریں، تاکہ اپنا دن بھر کا ریکارڈ سارا صاف کر لیا کرے۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کرے گا تو امید ہے انشاءاللہ کہ اگر اسی رات مر گیا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیں۔ جب آگے گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، سب تباہ و برباد ہو گئے، لیکن قوم نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ فرعون مر گیا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کیسے مر گیا؟ تم اپنے اللہ سے کہو کہ اس کو دکھایا ہمیں کہ وہ واقعی مر گیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو جو ہے بحر کلزم سے باہر پھینک دیا ان کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا کر دیکھو وہ مر گیا، پھر بھی کوئی آگے نہیں جا رہا ہے، پھر بھی ڈر رہے، اتنا خوف۔ پھر کہا کہ جا کر تم خود دیکھ لو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو ہے یہ مر گیا، پھر تب جا کر جو ہے ان کو یقین آ گیا، اور آج تک ان کی لاش جو ہے
مصر کے میوزیم میں جو ہے عجائب گھر ہے وہاں رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ پاک نے جو ہے ان کو محفوظ کر دیا. فرانس میں ہے. اچھا فرانس میں ہو گیا ہوگا. تو وہاں جو ہے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ قوم جو ہے بہت شرارتی اور بہت ہی ہٹ دھرم قوم تھی. آگے جب گئے تو دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے, بتوں کو اپنا خدا بنائے, اس کو پوج رہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ان کا خدا تو نظر آ رہا ہے, بت ہے, دیکھو سامنے ان کی پوجا کر رہے, آپ بھی ہمارے لیے ایسا جو ہے کوئی بت بنا لو, ہم اس کی پوجا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ ہے کہ تم لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, جو اللہ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرا رہے ہو. خیر برا بلا کہہ کر جو ہے ان کو سمجھایا. اسی وقت کچھ اس طرح واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قتل کیا میراث کے لیے, تاکہ اس کا میراث سارا مجھے مل جائے. قتل کرنے کے بعد جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے, تم ایسا کرو قاتل کو تلاش کرو, پھر ہم اس سے بدلہ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صحیح. اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب اس قاتل کا پتہ آپ لگا لیں. انہوں نے کہا ایک گائے ذبح کر لو. پھر وہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا جو کھر ہے یعنی وہ پاؤں جو ہے اس کا, وہ اٹھا کر میت کو لگا دو جو مر گیا ہے. اس کو جب لگاؤ گے وہ خود اٹھ کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. تو انہوں نے کہا صحیح. قوم کے پاس جب گئے, قوم کو یہ بتایا کہ گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا تتخذون ہزوا, کہ مذاق کر رہے ہو, گائے کو کیا ذبح کر, گائے کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے, آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا. پھر کہا کہ چلو کر لیتے ہیں, تم کہہ رہے ہو تو کر لیں گے, لیکن یہ بتاؤ کہ گائے ہو کیسی. مختلف فالتو سوالات کر رہے تھے نا, کیسی گائے ہو, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسی گائے اللہ پاک مانگ رہے. تو اللہ پاک نے ایک اور شرط لگا دی کہ ایسی گائے ہو کہ جو درمیانی عمر کی ہو, نہ بہت بوڑھی ہو نہ جوان ہو, درمیانی عمر کی ہو. پھر گئے, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس طرح ہو. کہا کہ اچھا بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو. پھر اللہ نے ایک شرط لگائی کہ اس کا رنگ جو ہے زرد ہو, اور ایسا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلی محسوس ہو, اچھی لگے, ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. پھر ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیسی گائے ہو, اس نے کھیتی میں کام کیا ہو یا نہیں کیا ہو, یا ہل چلایا ہو یا نہیں چلایا ہو, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کیسی گائے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایسی گائے ہو کہ اس نے نہ کھیت میں جو ہے کام کیا ہو, بالکل جو ہے نہ اس سے پانی ڈویا گیا ہو, اور اس پر کوئی داغ بھی نہ ہو, بالکل صحیح سالم, ایسی گائے ہو. تب اتنے جو پابندیاں لگنے کے بعد پھر بنی اسرائیل نے کہا چلو ابھی ہم ذبح کرتے, اب اس گائے کو ڈھونڈتے. پھر گائے کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے در پدر پھر رہے تھے. ہر گائے کو جب دیکھتے تو کسی کا رنگ جو ہے کالا ہوتا تھا, کسی کا سفید, کسی کا کیا رنگ, وہ مل ہی نہیں رہی تھی. زرد رنگ کی مل جاتی تھی تو بھلی نہیں لگتی تھی, اور پھر مل جاتی تھی تو اسے پتہ چلتا تو اسے ہل چلایا ہوتا تھا, اور ہل بھی نہیں چلایا ہوتا تھا, اور گائے زرد بھی ہوتی تھی لیکن اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی. بہت جو ہے ڈھونڈنے کے بعد کرتے 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 جا کر ایک بچہ تھا, اس کی گائے تھی. وہ اپنی اماں کا, والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا. اس کے والد نے مرنے سے پہلے جو ہے اس کے لیے ایک گائے چھوڑی تھی, اور جو ہے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ہے تم لوگ کا کچھ کام آ جائے گی. تو جب بالکل ان کا جمع پونجی ختم ہو گئی تھی تو اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ جا کر اس کو بازار میں بھیج جاؤ. یہ گائے گھر کی گائے تھی, نہ اس میں ہل چلایا گیا تھا, نہ, اور بالکل جو ساری نشانیاں تھیں وہ اسی میں تھی. تو وہ جب گیا تو وہ فروخت کرنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اور قوم نے دیکھا کہ وہ گائے جو ہے آ گئی, سب اس کے پاس گئے اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے, پھر اس کو بہت زیادہ قیمت دی گئی کیونکہ وہ بہت نیک لڑکا تھا, اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا. ابھی وہ واقعہ مجھے صحیح ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا. تو کافی زیادہ قیمت اس کی دی گئی تھی. وہ گائے خریدنے کے بعد جب اس کو ذبح کیا گیا, جو پھر اس کا جو کھر ہے وہ اٹھا کر جو اس مقتول کو جو لگایا گیا جو مر گیا تھا, تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے مارنے والا میرا بھائی ہے. یہ جب کہا گیا تو اس جو قاتل ہے اس کو پکڑ لیا گیا,
اور اس کے بعد سے یہ طریقہ جو ہے شاید اسی کے بعد سے جاری ہوا کہ یہودیوں میں یا بنی اسرائیل میں جو اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے بعد اس گائے کو ذبح کر کے اس پر اپنے ہاتھ پاؤں اور دھو لیتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا. کسی پر شک ہوتا کہ اس بندے نے اس کو قتل کیا ہے تو وہ اس طرح کرتے کہ گائے ذبح کر لیتے تھے, پھر اس گائے کے اوپر اپنے ہاتھ پاؤں کو دھو کر قسم کھا لیتا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا. اس کا ذکر جو ہے کتاب استثناء بائبل جو ہے اس کی 12 سے لے کر 1 تا 8 جو آیات اس کو کہلے یا اجزاء کہلے اس میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اس طرح یہ واقعہ جو ہے یہ پہلے اس بارے میں الف لام جو سورہ بقرہ ہے, بقرہ مطلب گائے, اسی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا کہ اس میں یہ واقعہ جو ہے ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کی قوم کا. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اصل میں یہودی نسل ایک بندہ تھا, نسل سے یہودی تھا, لیکن نے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ظاہر کیا تھا. سامری اس کا نام تھا, اصل نام موسیٰ تھا اس کا, لیکن سامری کے نام سے وہ مشہور تھا. تو اس نے کیا کیا, بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور کہا تھا اپنی قوم کو کہ میں جا کر اللہ پاک سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں اور وہاں سے تمہارے لیے اللہ کے احکامات جو اللہ پاک دیں گے وہ لاؤں گا تمہارے لیے. موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور کہا کہ میں 30 دن میں واپس آ جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام جب گئے یا سامری نے کیا کیا, اور جو سونے وغیرہ یہ لوگ لائے تھے فرعون کے قوم کے, یاد ہے یا نہیں یاد, ان سے کہا تھا یاد ہے نا کہ سونے دے دو, سارے سونے کو جمع کیا سامری نے اور اس سے جو ہے گائے کا بچڑا بنایا, گائے کا چھوٹا سا بچڑا بنایا. اور اس سامری کو کئی سے جبرائیل علیہ السلام کے جا گھوڑے کے قدم رکھتے ہیں اس کی نیچے کی مٹھی جو ہے اس کو مل گئی تھی, کیونکہ وہ جا قدم رکھتے تھے تو وہاں گھاس اگاتا تھا, وہ زمین جو ہے جاندار ہو جاتی. تو اس نے جو ہے وہ مٹھی حاصل کر لی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے, اصل خدا تو تم لوگ کو یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, وہ بھول چوک ہو گئی, اس سے اصل خدا یہ ہے تمہارا. اور وہ مٹھی اٹھا کر اس بچڑے کے جو ہے منہ میں جب ڈالی تو اس سے جو ہے آوازیں آنی شروع ہو گئی, اس نے آوازیں دینا شروع کر دی. وہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا خدا مل جائے جو سامنے نظر آ رہا ہو, بت ہو. تو اس میں سے اکثر جو ہے اس بچڑے پر انہوں نے ایمان لایا. کس طرح گمراہ کیا کہ وہ بچڑا بنایا اور اس میں وہ مٹھی ڈال دی تو وہ اس سے آوازیں آنی شروع ہو گئی. آوازیں جب آنی شروع ہو گئی تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. تو اس میں سے قوم کی اکثریت جو ہے بھٹک گئی. ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرو, موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, شرارتی قوم تھی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تھے تو اللہ پاک نے ان کو تورات دی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تمہاری قوم جو ہے بھٹک گئی ہے, اس نے بچڑی کی پوجا شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا لیکن طبیعت پر اتنا اثر نہیں ہوا. لیکن جب آئے اور دیکھا کہ قوم جو ہے بچڑی کی عبادت میں لگ گئی ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے. تو یا علماء نے لکھا ہے کہ ایک چیز کی خبر ایک طرح ہوتی ہے اور اس کو براہ راست دیکھنا ایک اور اثر رکھتا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر پہلے پہنچ گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, لیکن وہ اثر نہیں ہوا جو ہے بالکل سامنے جب دیکھا. تو جب آ گئے تو تورات ان کے ہاتھ میں دی تختیاں تھی, 7 تختیاں, ان پر جو ہے اللہ نے احکامات نازل فرمائے تھے, وہ لکھے ہوئے تھے. جب دیکھا تو تختیاں بھی جو ہے سائڈ پر ایک جگہ ایسا الفاظ ایسے جیسے کہ پھینک دیے, لیکن وہ ایک سائڈ پہ رکھ کر جو ہے جا کر ہارون علیہ السلام کو سب سے پکڑ لیے داڑھی سے, کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے, ہاں کہ تم یہاں موجود تھے اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ قوم جو ہے بھٹک گئی. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے باغ کے بیٹے, اصل میں یہ تھا کہ میں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ میری بات ہی نہیں مان رہے تھے اور مجھے یہ خوف ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے, اسی وجہ سے پھر میں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو جو ہے سخت سست کہا. اور سامری کے جب کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا, فما خطبک ایھا السامری, اس نے کہا کہ میرے نفس میں یہ بات آئی اور میں نے یہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدعا دی
کہ تمہاری زندگی میں تمہارے لیے عذاب ہو کہ تم کہو کہ لامساس مجھے مت چھو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے چھو مت. تو اس کو یہ عذاب ہو کہ وہ جب کسی کو دیکھ لیتا نا تو زور زور سے چیخنے لگتا، لامساس مجھے مت چھو، مت چھو. تو بہت زیادہ اس کے جسم پر جو ہے درد شروع ہو جاتا تھا اور جو ہے جلن محسوس ہوتی جب کسی کو دیکھ لیتا. حتیٰ کہ پھر وہ بھاگ گیا اور جو ہے جنگلوں میں کہیں دور چلا گیا کہ جا کوئی اس کو دیکھ نہ لے، کیونکہ کسی کو دیکھ لیتا اس کے جسم میں جلن اور درد شروع ہو جاتا. اس کی تو یہ سزا ہوئی. اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی کچھ تو اس میں سے بچ بھی گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب وہ فیصلہ کریں گے، اور کچھ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو جنہوں نے نافرمانی کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی تھی تو اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا کہ جنہوں نے نافرمانی نہیں کی ہے وہ ان کو قتل کر دے جنہوں نے نافرمانی کی ہے. یہ ان کی سزا ہے اور ان کی توبہ اس طرح قبول ہوگی، اس کے علاوہ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اسی طرح ہوا، اور جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی انہوں نے نافرمانی والوں کو قتل کر دیا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی. یہ صرف ہمارے اس امت کی جو ہے خاصیت ہے. اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ انسان کر لے لیکن صرف ایک مرتبہ کہے یا اللہ میری توبہ ہے، اللہ پاک معاف کر دیتے. کوئی اپنے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی جو ہے اپنے آپ کو سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک مرتبہ کہے اللہ مجھے معاف کر دو، اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ پاک معاف کر دیتے. اتنے رحیم و کریم اللہ پاک ہے، اور اس امت پر اللہ نے اتنے احسانات اور انعامات فرمائے ہیں، لیکن پھر بھی یہ امت جو ہے بھٹک رہی، ادھر سے ادھر جا رہی. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر توبہ کے بعد ان کو کہا کہ اللہ نے تورات نازل کیا ہے تمہارے اوپر، یہ احکامات ہے، اس کو مان لو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو نہیں مانتے حتیٰ کہ اللہ پاک ہمیں خود کہے کہ یہ میرا کلام ہے، پھر ہم مانیں گے. اگرچہ ان کا مطالبہ تو بہت نادانی والا تھا اور گستاخانہ تھا، لیکن پھر بھی حجت تام کرنے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 70 آدمیوں کو منتخب کرو. تو ان قبیلوں میں سے 70 لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے کوہ طور پہ، تاکہ اللہ پاک ان کو خود کہے کہ میرا کلام. موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر گئے. تو جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ تورات جو ہے میرا کلام ہے اور اس پر عمل کر لو. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، جب تک ہم نے اللہ کو خود نہیں دیکھا ہے ہم نہیں مانیں گے. پہلے کہا کہ ہمیں خود نہیں کہا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا کلام ہے پھر کہا جب تک اللہ نے خود ہم نے دیکھا نہیں اللہ پاک کو. تو اللہ پاک کی جو شان تھی، بجلی کی کڑک آئی، سب جو ہے ادھری مر گئے 70 کے 70. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا کہ ایک تو پہلی میری قوم اتنی گستاخ ہے، ابھی 70 لوگ میں لایا تھا حجت کے لیے کہ لوگ جا کر واپس کہیں گے ان کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ 70 تو مر گئے. اب تو میری قوم جو ہے مجھے کہی کہ 70 آدمیوں کا قاتل تم ہو اور مجھے بھی جو ہے قتل کر دیں گے. یا اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے اور ان کو معاف کر دے. چند بیوقوف لوگوں کی وجہ سے جو ہے میری امت اور میرے مخلص ساتھیوں کو اب ہلاک نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنبیہ کے لیے ان کو مارا تھا، پھر واپس اس کو زندہ کر دیا. جب زندہ کر دیا تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی. ٹھکانے جب آ گئی واپس آئے، جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ اللہ پاک نے کیا کہا. انہوں نے کہا اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرا کلام ہے، اس پر عمل کرو. اور یہ بھی ساتھ میں ایک چیز ملا دی کہ جس پر عمل کر سکتے اس پہ کرو، جس پہ نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے معاف ہے. یہ اپنی طرف سے ملا دی. چنانچہ پھر کیا ہوتا، وہ لوگ جب کوئی عمل سخت عمل ہوتا وہ کہتے یہ تو اسی چھوٹ میں شامل ہے جو اللہ نے کہا کہ اگر نہیں کر سکتے تو نہیں کرو، اس کو چھوڑ دیتے. پھر کوئی عمل مشکل ہو جاتا اس کو چھوڑ دیتے. اس طرح عمل کرنا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا، ایک چیز پر بھی عمل نہیں کرتے. جیسے کہ ہم لوگ ذرا سی جو آسان راستہ ہو تو ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ وہ شریعت میں اس کو اگر آسان ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اپنی طرف سے آسانیاں پیدا کرنا یہ پھر جائز نہیں. لیکن بعض علماء نے دین کو سخت بھی کر دیا، اللہ معاف کرے، کہ ایک آسان حکم ہوتا ہے اس کو اتنا گھما پھرا کر اتنا سخت کر دیتے ہیں. ابھی بچے کے کار میں اذان دینا ہے، یہ ہر شخص دے سکتا ہے اور ہر شخص کو خود دینا چاہیے. اسی طرح جو ہے مردے کو غسل دینا ہے،
آپ نے جو اس دن سوال کیا، بچہ بھی بڑا یعنی بیٹا بھی دے سکتے اپنے والد کو، والد بیٹے کو دے سکتے. الحمدللہ میں نے اپنے والد کو خود غسل دیا اور جنازہ بھی خود پڑھایا. ابھی یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں انسان، اور نکاح بھی خود پڑھایا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہے سیکھتے نہیں عوام، اور جو ہے علماء بھی بعض تو سکھاتے نہیں، اور بعض اگر سکھا بھی لے پھر بھی عوام اتنی توجہ نہیں دیتے. تو علماء نے ان چیزوں کا بھی، بچے کے کان میں اذان دینا یہ تو آسان ہے، دائیں کان میں اذان دو، بائیں میں اقامت کرو. اب اس کے لیے بھی جو ہے اس کو سخت شرائط کے ساتھ کہ نہیں اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. اب بچے پیدا ہو جائے وہ بیچارہ جو ہے مولوی صاحب کو ڈھونڈتا پھرے، 7-8 دن تک وہ مولوی نہ ملے تو اس کے کان میں اذان ہی نہیں ہوتی. اب یہ آسان ہے یار، خود جیسے ہی پیدا ہو جائے گھر کی عورتوں کو سکھا دینی چاہیے کہ جیسے ہی بچہ جو ہے پیدا ہو جائے پہلا اذان اس کے کان میں دے دو، اور جو ہے جب گھر آ جائے تو گھر میں پھر خود دوبارہ دے دو. کسی بزرگ سے دینا ہے وہ بھی صحیح ہے، 2-3 مرتبہ اذان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آسان کام ہے بھائی، خود عوام خود کر لے، خود سیکھنی چاہیے. اچھا، تو اس چھوٹ میں وہ کرتے کرتے انہوں نے عمل چھوڑ دیا. تو اللہ پاک نے کیا کیا، 2 طرح کی روایت ہے. ایک تو یہ روایت ہے کہ اللہ پاک زبردست زلزلہ لے، زلزلہ جب لے آئے ان کو لگا کہ کوئی طور ہمارے اوپر گر جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے بس ہم عمل شروع کر دیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ پاک نے کوئی طور اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیا کہ اس پر عمل کرو ورنہ یہ تمہارے سر پر آ جائے گا. تب انہوں نے جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دی. اب یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دین میں تو سختی نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد سختی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین میں اس طرح سختی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام میں داخل ہونا چاہے ان کے لیے سختی نہیں ہے، داخل ہو سکتے، ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتے ہیں، سکھ بھی آ سکتے ہیں، کوئی سختی نہیں. لیکن جب اسلام میں آ گئے تو پھر اللہ کے احکامات کو ماننا لازمی ہے. پھر اس احکامات پر اگر کوئی نگران سختی کروا کر اس پر عمل کروائے تب بھی جائز ہے. مثلا والد ہے اپنے بیٹے کو جو ہے نماز کا کہہ رہا ہے تو اس پر سختی کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، اس طرح سختی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بس یار دین میں تو سختی نہیں، میں نے کہہ دیا ابھی نہیں پڑھ رہا میں کیا کروں، نہیں، اس پہ سختی کرنی چاہیے. 7 سال میں اس کو حکم دینا چاہیے، 10 سال کی عمر میں اس کو مارنا چاہیے اگر نماز نہیں پڑھ. تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر کیا ہے ان پر زبردستی کر سکتے. تو یہ لوگ تو ایمان لا چکے تھے بنی اسرائیل، لیکن کیا تھے، نافرمان تھے. تو ان کو فرمانبردار بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان کے اوپر کوئی تو مسلط کر دیے کہ یہ لوگ جو ہے فرمانبرداری شروع کر دی. تو انہوں نے فرمانبرداری شروع کر دی. پھر انہوں نے کیا کیا، کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی وغیرہ کا بندوبست. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو اللہ پاک نے کہا کہ ایک پتھر ہے اس پر جو ہے لاٹھی مارو. تو اس پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے جو ہے اس سے جاری ہو گئے. یہاں بعض مفسرین جو جدید خیال والے ہیں انہوں نے اس کو غلط تعبیر کی ہے، اور انہوں نے جیسے سر سید احمد خان ہے انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے. سر سید احمد خان کا نام تو سنا ہے، اسکول علی گڑھ والے، پرانا آدمی جو تھا. تو اس نے یہ تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے ساتھ سہارے چلتے چلتے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، وہاں ان کو 12 چشمے نظر آئے. ابھی انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے. انہوں نے اس لیے تاکہ انگریزوں کے خیال کے قریب ہو جائے. ابھی ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی نا کہ اس کو مار کر جو ہے 12 چشمے کیسے جاری ہو گئے، لیکن یہ تو انگریزوں کی عقل میں بات آتی ہے کہ پہاڑ پر گئے تو 12 چشمے تھے. تو ان کو خیال کو قریب کرنے کے لیے بعض اوقات وہ کیا کرتے تھے، انبیاء کے معجزات کا بھی انکار کر دیتے تھے. سر سید احمد خان نے جو ہے یہ تفسیر کی، لیکن یہ بالکل غلط تفسیر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 قبیلے تھے، عرب قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ. موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے جب فرعون سے چھٹکارا پایا تو یہ اصل میں رہنے والے کہاں کے تھے، فلسطین کے. اصل علاقہ ان کا فلسطین تھا، لیکن بنی اسرائیل کا. لیکن مصر والوں نے یعنی فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. جب یہ مصر سے واپس آئے، مصر کو انہوں نے چھوڑ دیا نا، فرعون غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حکم دیا کہ جا کر اپنا جو اصل علاقہ ہے فلسطین وہاں چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر جب وہاں روانہ ہوئے، جب وہاں قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا بنی اسرائیل کو کہ فلسطین میں ایک قوم آباد ہے، عمالقہ جس کا نام ہے. یہ
جو قوم حاد جو بڑی قوت والی قوم تھی اس کی نسل سے تھی، اور یہ لوگ بھی بہت طاقتور تھے. عمالقہ کا جو قوم تھا بہت طاقتور قوم تھی. جب بنی اسرائیل کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت طاقتور ہے اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو، فتح تم کو اللہ دے گا، تم صرف داخل ہو جاؤ اور جہاد کرو. لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ وہ بہت طاقتور قوم ہے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم جان ہو جاؤ اور تمہارا رب جائے جا کر جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، انا ہاؤنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر تم دونوں جہاد کرو. تو اس وقت کالب اور یوشع بن نون یہ دو بنی اسرائیلوں میں سے بہت نیک لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مطلب صحابہ جیسے اس کو کہہ سکتے ہو. انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ لوگ جاؤ اور صرف آپ لوگ جہاد کرو، فتح تمہاری ہوگی. لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے. تو ان کو یہ سزا ملی کہ فلسطین میں داخل نہ ہونے کی اس کی یہ سزا ملی کہ وادی تھی، میدان تھی جس کو کہتے ہیں سیرہ سینا، وہاں یہ لوگ 40 سال تک قید رہے. ایک میدان ہے وہاں یہ اس طرح قید رہے کہ یہ لوگ نہ ان کو آگے کا راستہ ملتا تھا کہ آگے چلے جائے نہ پیچھے کا راستہ، بس وہی گھوم رہے تھے 40 سال تک. اللہ نے ان کو یہ سزا دی. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی. نعمتیں کس طرح کی کہ دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا. بادل ہر وقت ان کے اوپر ہوتا تھا، کوئی ان پر دھوپ کی تمازیت جو تپش ہے وہ نہیں پڑتی تھی. دوسرا یہ کیا کہ کھانے پینے کے لیے من و سلوا کا انتظام کیا. من و سلوا، من کہتے ہیں ترنجبین، ایسی میٹھی چیز ہے غالباً اس کو کہتے ہیں، اور سلوا بٹیر کو کہتے ہیں. بٹیر ان کے آس پاس اتنے زیادہ تھے، اتنے زیادہ جب دل چاہتا تو پکڑ کر اس کو کھا لیتے تھے. اور پانی پینے کا جیسے میں نے بتایا 12 چشمے جو ہے جاری کر دیے اللہ پاک نے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ ان نعمتوں کے باوجود یہ وہاں رہ رہے تھے، ان نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے. اصل میں یہ ان کے لیے سزا تھی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اور کالب ان کے لیے یہ راحت کا سبب تھا. دل ان کا مطمئن تھا. وہ بھی ان کے ساتھ اسی میدان میں تھے. البتہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ روز روز من و سلوا کھانا یہ تو کیا ہے، ہمارا دل بھر گیا ہے. اللہ سے کہو کہ کوئی ایسا ہو کہ ہم اپنی محنت سے جو ہے کمائیں، اپنے محنت سے جو ہے دال ہو، پیاز ہو، لہسن ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بیوقوف لوگو، پاگل، تیار چیزیں مل رہی ہے اور تم یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. کہا کہ نہیں، شرارتی قوم تھی، نہ ماننے والی، بولتے ہیں ہم یہی چیزیں چاہیے. جیسے ہم لوگ ہیں ہر چیز اللہ پاک دے دیتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو کم ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے آنکھیں دی ہے، نہیں آنکھیں کچھ بھی نہیں ہے، کان کچھ بھی نہیں ہے، زبان کچھ بھی نہیں. ہمیں پیسہ چاہیے، پیسہ بھی آ جائے پھر بولتا ہے موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل آ جائے پھر بولتا ہے گاڑی چاہیے، گاڑی آ جائے پھر بولتا ہے جہاز چاہیے. ایسی جو ہے ہماری جو خواہشات ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان کی جو خواہشات ہیں کبھی ختم نہیں. کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان کو پوری دنیا جو ہے سونے سے بھر کر دے دی، ایک پورا جنگل جو ہے سونے کا بنا کر اس کو دے دیا جائے، وہ پھر بھی دوسری کی تمنا کرے گی کہ دوسرا جنگل بھی سونے کا مجھے ملے. اور اگر پورے جنگل ایک کو دے دیا جائے، ایک سونے کی اینٹ دوسرے بندے کو دے دی جائے، تو وہ ایک اینٹ کی بھی تمنا کرے گا کہ یہ بھی مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے. اتنا انسان اتنا لالچی اور اتنا جو ہے خود غرض ہے، حریص ہے، بالکل ہر وقت کہتا ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، مجھے مل جائے، باقی پوری دنیا تباہ ہو جائے لیکن میں آباد ہو جاؤں. تو یہ بنی اسرائیلی بھی اسی طرح کے لوگ تھے. کہا کہ نہیں ہمیں جو ہے چاہیے. اسی صحرا میں، جو وادی صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ان کا انتقال ہو گیا. پھر یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا. پیغمبر جب ان کو بنایا اور پھر ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ چلو ابھی جہاد کرتے، تو ان کے بھی عقل ٹھکانے آ گئی تھی. تو شام کا کچھ علاقہ جو فلسطین کا ہے وہ ان کی سرگردگی میں فتح ہوا یوشع بن نون کے، اور باقی جو علاقہ تھا وہ سموئیل علیہ السلام جو اس کے بعد جو نبی تھے طالوت کی سرگردگی میں، طالوت ان کا کمانڈر تھا، ان کے ہاتھوں اس کو فتح کر دیا. پھر یہ لوگ فلسطین آباد ہو گئے. ابھی تک جو ہے جو آبادی چل رہی ہے بنی اسرائیل کی وہاں سے. پھر تاریخ تو کافی
آگے آگے پھر ہٹلر کا واقعہ ہے، پھر کہاں سے لوگ پورے دنیا سے وہاں آ کر جمع ہو گئے، پھر کہا گیا کہ ہٹلر نے ان کو بہت مارا ہے، واللہ عالم واقعی حقیقت بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ تو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں ہیلو کاسٹ کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ کتنے ہزار یہودیوں کو ہٹلر نے مار دیا۔ ہیلو کاسٹ کا سنا ہے نا، کافی مشہور ہے۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں کہ کیا کیا سبق ہے، اس میں ایک سبق تو یہ کہ انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، جو نعمتیں اللہ پاک نے دی اس کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے یار کہ جو نعمت نہیں ہے ہم اس کو دیکھ لیں۔ مولانا اصغر صاحب تھے دارالعلوم دیوبند کے، بہت بڑے بزرگ تھے، بیمار تھے، کوئی آیا ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیا حالت ہے، کہا کہ شکر ہے الحمدللہ زبان صحیح کام کر رہی، شکر ہے آنکھیں صحیح کام کر رہے، کان صحیح کام کر رہے، ہاتھ پاؤں صحیح کام کر رہے، معدہ صحیح، اتنے نعمتیں گنوائی، پھر آخر میں کہا کہ بس تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اب ہم لوگ کیا ہوتے، بیماری آ جاتی فوراً جو ہے تڑپنے لگتے، بلبلانے لگتے کہ وہ بیماری آ گئی، سار دنیا کا غم میرے سر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ اپنی نعمتوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر کی، پہلے ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ابھی دیکھو انہوں نے کہا کہ بخار بھی ہے، ابھی اپنے آپ کو بدماش بھی نہیں کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بخار سے، یہ نہیں، اپنی عاجزی بھی ظاہر کی۔ بعض لوگ پھر اتنے بڑے بزرگ بن جاتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ بس جو بھی مصیبت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، اپنی کمزوری بھی ظاہر کرنی ہے، اللہ کی جو قوت ہے اس کا بھی جو اعتبار کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، اور ان کی نعمتوں کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ ایک تو یہ سبق ہمیں ملا۔ دوسرا یہ فضول سوالات، جیسے کہ واقعہ گزر گیا جو بقرہ سورہ بقرہ میں کہ فضول سوالات، گائے کس طرح کی ہو، کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ فضول سوالات ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فضول سوالات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کا ایک رواج ہے، فضول کے تبصرے چلتے ہمارے، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، ایک فلم ایکٹر کے بارے میں، ایک میچ کے بارے میں ایک گھنٹہ ہمارا تبصرہ چلتا ہے، یار یہ میچ کیسا ہو گیا، کون جیتے گا، کیا کون ہارے گا، اور یہ چھکا مارے گا، اور وہ ایک گھنٹہ ہمارا تبصرہ اس پہ چلتا ہے۔ خاص کر کے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، سارا وقت ہمارا اس میں برباد ہو گیا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بیان کے دوران سوال کیے مسلمانوں سے کہ آپ بتاؤ کہ مسلمانوں کی تنزلی کا سبب کیا ہے، کیا سبب ہے؟ یہی سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، کیا سبب ہے؟ آپ لوگ بتاؤ۔ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اور کوئی بتائے؟ ماشاءاللہ، دین سے ہم دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ تفرقے میں پڑ گئے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ کلام پاک ہے، اس کو ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اور بتا دے۔ یقین نہیں رہا، اور رواجوں میں پڑ گئے۔ غرض اسی طرح کی جو ہے جوابات انہوں نے بھی دیے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وقت ضائع کرنا کیا نہیں ہے بڑا گناہ؟ وقت ضائع کرنا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج ہماری امت کا، اس قوم کو تنزلی کا جو ہے وقت ضائع کرنا ہے۔ تفرقے بھی ہے، رواج بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وقت ضائع ہوا ہے۔ اگر ایک انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں اس دنیا میں آیا کس لیے ہوں، کس وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اور میرے یہاں کرنے کی کیا کام ہے، اور مجھے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے میں اس کو کس طرح استعمال کروں، گھر کی زندگی کس طرح گزاروں، باہر کی زندگی کس طرح گزاروں، دفتر کی زندگی کیسے گزاروں، تو یہ پھر وقت، اگر ہم وقت کو قیمتی سمجھے نا، تو پھر یہ تفرقے بھی نہ ہوں گے، یہ فالتو بحثیں بھی نہیں ہوگی، اور یہ فرقواریت بھی نہ ہوگی، یہ سب چیزیں نہیں ہوگی، کیونکہ وقت قیمتی ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خود جو ہے کم کھا لے لیکن دوسروں کو جو ہے پہنچا دے، اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کے حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ وقت کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ سبق بھی ہمیں ملا۔ اب آگے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو سکے۔ آپ کی خدمت۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے اپنے قوم کو، تو کسی نے سوال کیا کہ آپ میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی اس وقت کا نبی تو میں ہوں،
جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ کہا کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ اس کو نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی کہ سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے اور پھر اللہ نے مجھے علم دیا۔ یہ بات معمولی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ کی۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی پھر جلدی ہو جاتی، معمولی جو ہے غلطی پر ان کی پکڑ ہو جاتی۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جا کر مجمع البحرین، دو سمندر جہاں ملتے ہیں، دریا، وہاں جا کر اس جگہ پر ایک شخص ملے گا، اس سے دیکھو اس کے پاس کچھ اور قسم کا علم ہے، میں نے اس کو علم دیا جو تم نہیں جانتے۔ دریا اور سمندر جہاں ملتے ہیں، جی جی، یہ آج کل میٹھا پانی ہاں اور کھارا پانی جہاں ملتا ہے، یہ وہ مقام، بالکل یہ وہ مقام۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو کہا کہ یہاں چلے جاؤ، تو موسیٰ علیہ اور کہا کہ اپنے لیے زادرہ ایک مچھلی وغیرہ بھی لے لو راستے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع ابن نون اس کا نام تھا، اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس سے کہا کہ ہم یہ دریا کے کنارے جائیں گے، جہاں جو ہے اس مچھلی میں جان آ جائے اور یہ مچھلی سمندر میں کود پڑے، وہ جگہ مجھے بتا۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے سفر کے آداب میں سے کہ اگر آپ کے ساتھ سفر میں کوئی خادم ہے یا کوئی دوست ہے تو اس کو سفر کا پورا شیڈول بتا دو کہ ہم سفر میں کہاں رکیں گے، کیا کیا کرنا ہے، ساری چیزیں بتا دو تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو کہ کہیں آپ اتر جاؤ یا وہ اتر جائے پھر پریشانی ہو۔ تو سفر کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو آپ کا ساتھی ہو اس کو بتا دیا جائے کہ میں آگے سفر میں یہ جگہ اس پر ہم نے رکنا ہے اور یہ اس طرح کا ہم نے سفر کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا صحیح، مچھلی اٹھائی، روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے کافی دیر تک جب چلے تو ایک جگہ جو ہے رکے دونوں اور مچھلی سے جو ہے نکال کر کچھ کھا لیا، پھر اس کے بعد پھر سفر شروع کیا، روانہ گئے ایک جگہ جا گئے، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع ابن نون سے کہا کہ اگر اس مچھلی میں جان آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ یوشع ابن نون جاگ رہے تھے تو دیکھا کہ اس مچھلی میں اللہ نے جان ڈال دی اور وہ جو ہے اس دریا میں یا سمندر میں کود پڑی۔ جیسی کود پڑی، ایک تو یہ معجزہ تھا اللہ پاک نے کہ مردہ مچھلی جو ہے زندہ ہو گئی، دوسرا یہ کہ جہاں مچھلی نے جو ہے چھلانگ لگایا تو وہاں سرنگ بن گئی، پانی کا جو ہے راستہ بن گیا، بالکل صاف راستہ بن گیا۔ یوشع ابن نون نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھ جائیں گے، جاگ جائیں گے، تب میں اس کو یہ واقعہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے، یوشع ابن نون نے یہ واقعہ بتانا بھول گئے، روانہ ہو گئے، دونوں روانہ ہو گئے۔ سفر مزید ایک رات اور ایک دن کا سفر کیا۔ پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم تو بہت تک گئے، وہ مچھلی تو لے کھا لیتے ہیں۔ یوشع ابن نون کو یاد آیا، بھائی وہ تو ہم نے وہاں میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو ہمارا مقصود تھا، اسی جگہ تم نے جانا۔ واپس آ گئے، واپس اسی طرف جہاں سے چلے تھے اسی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے اسی جگہ جب آ گئے، وہ سرنگ ابھی تک بنا ہوا تھا جہاں مچھلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون کو رخصت کیا کہ ابھی آپ جاؤ، یہ آگے میرا سفر اکیلا ہے۔ وہاں جب گئے دیکھا اس کے اندر جب چلے گئے، ایک شخص ہے کپڑے میں اپنے آپ کو پورا لپیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سلام کیا، السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا کہ من انت، کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ کہا ہاں وہی۔ کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اس طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ جا کر تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو اس بندے سے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، میں جو کام کروں گا آپ اس پہ صبر نہیں کر سکتے، میرے کام جو ہے آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ تو انہوں نے شرط لگائی کہ سوال نہیں کرنے آپ۔ یہاں سے علماء نے ایک اور نقطہ نکالا ہے کہ یہ جو اسکول اور مدرسے میں جب داخلہ لیا جاتا ہے، ایڈمیشن لیا جاتا ہے، تو وہ لوگ شرائط لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے شرائط ہے، تو اس کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ تو یہ یہاں سے دیکھو ثابت ہو رہا ہے قرآن سے کہ شرائط لگانا جائز ہے، بالکل جائز شرائط ہے۔ تو انہوں نے کہا
کہ سوال نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا صحیح سوال نہیں کریں گے. خیر روانہ ہو گئے. جب روانہ ہو گئے آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک کشتی والے کو دیکھتے ہیں. کشتی والے جو ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں, دونوں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل نئی کشتی ہوتی ہے تو وہ جو ہے کیا نام ہے ان سے کرایہ بھی وصول نہیں کرتے. لیکن کچھ آگے جاتے تو یہ خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر دیتے ایک جگہ اس کا توڑ دیتے. موسیٰ علیہ السلام پھر کیا کشتی توڑ دیا آپ نے, نئی کشتی تھی, انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور تم نے کشتی توڑ دی. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا. کہا کہ بس اس دفعہ جو ہے میں بھول گیا, آئندہ نہیں کروں. پھر آگے جا کر دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے اس کشتی کے سر پر آئی, اس پانی پیا اس دریا سے, پھر واپس اٹھ کر چلی گئی. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس چڑیا نے جتنا پانی پیا ہے اس کیا نام ہے سمندر سے, ہمارا اور آپ کا جو علم ہے وہ اس اللہ کے علم کے برابر کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ اس چڑیا نے جو پانی پیا ہے اس اپنی چونچ میں ایک قطرہ, اتنا بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے. اللہ کا علم یہ پورے سمندر, یہ تو ایک مثال کے طور پہ ہے, اتنا زیادہ علم ہے یہ بتانے کے لیے کہ سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس. خیر وہاں جب گئے پھر دریا کے کنارے اترے, دیکھا آگے جا کر کچھ بچے کھیل رہے, ایک خوبصورت سا بچہ ہے وہ بھی کھیل رہے. خضر علیہ السلام کی اس کے جو ہے بال پکڑ کر یوں کیا, اس کا گردن توڑ دیا, اس کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان, یہ کیا کر دیا, قتل کر دیا. ایک تو بچے کو قتل کیا, ایک تو قتل پھر معصوم بچے کا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا سوال نہیں کرو. انہوں نے کہا بس یہ آخری چانس دے دو, اس کے بعد سوال نہیں کرو. آگے گئے, ایک جگہ پہنچ گئے گاؤں, بھوک لگ گئی, دروازہ کٹکھٹایا سارے گاؤں والوں کو کہ بھائی کھانا کچھ دے دو کچھ. کسی نے بھی کہا کہ کھانا نہیں, کسی نے کچھ نہیں دیا. پھر کچھ آگے گئے, دیکھا ایک دیوار جو ہے بالکل گرنے کے قریب ہے, ابھی دیوار ہے یوں بالکل قریب ہے گرنے کے. خضر علیہ السلام نے جو ہے ہاتھ یوں کر کے جو ہے یوں کیا, اور دیوار بالکل سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا, ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی, آپ کو دیوار صحیح کرنی تھی تو اس کو بتا دیتے یار کہ میں دیوار صحیح کروں گا, مزدوری میں مجھے کھانا دے دو, ہم کھانا کھا لیتے ہیں. خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کی جدائی ہے, بس ابھی ختم ہو گیا. میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنے, آپ کو 3 موقع میں نے دے دیے, آپ نے کہا کہ نہیں کروں گا, نہیں کر. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ آخری سوال ہے اس کے بعد نہیں کروں گا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو صحیح ہے, ایسا ابھی سوالات تو ہو گئے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے 3 کام کیوں کیے, مجھے بتاؤ تو کہ کام کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ پہلا جو میں نے وہ کشتی میں سوراخ کیا وہ غریب لوگوں کی تھی. آگے جو ایک دریا پر ایک آگے جب جائیں گے تو وہاں ایک بادشاہ ہے, وہ نکلا ہوا تھا, جو نئی کشتی تھی اس کو ظلماً اور جبراً جو ہے ضبط کر لیتا, ضبط کرنے والا تھا. تو ان کی کشتی کیونکہ نئی تھی تو بادشاہ اس کشتی کو بھی ضبط کر لیتا. ابھی میں نے اس کو توڑ دیا ہے, وہ نئی نہیں ہے تو اس میں کوئی عیب آ گیا تو بادشاہ اس کو ضبط نہیں کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اچھا کام کیا, غریبوں کی جو ہے مدد کی. پھر کہا اچھا دوسرا وہ بچے کو کیوں مارا, کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آگے جا کر کافر ہونے والا تھا اور اس کے والدین بہت نیک لوگ تھے, والد اور والدہ دونوں, اور خدا نخواستہ اگر یہ کافر ہو جاتا تو اس کی محبت میں اس کے والدین بھی جو ہے کفر کی طرف چلے جاتے. تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو ابھی سے قتل کرو تاکہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے ایمان پر برقرار رہے. اور پھر کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک ان کو اور اولاد دیں گے جو کہ جو ہے بہت نیک اور صالح ہوں. کہا یہ بھی اچھا کام کیا. پھر تیسرا کام کیوں کیا بھائی, وہ دیوار, کہا کہ وہ دیوار وہ گھر جس کا تھا اس میں 2 یتیم بچے تھے, ان یتیم بچوں کے والد نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھپایا ہوا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا, پھر ان کے جو چاچا وغیرہ ہے وہ خزانہ لے لیتے, ان یتیموں کو نہیں دیتے. تو کہا میں نے اس وجہ سے اس دیوار کو صحیح کیا, یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تب یہ دیوار گرے گی تو یہ خود اپنا خزانہ لے لیں گے, کوئی اس سے لینے والا نہیں ہوگا, یہ اس وقت طاقتور ہوں گے, جوان ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بھی بہت اچھا کام کیا. پھر کہا کہ بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والے ہے اور سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے. اور ہمارے والد صاحب فرماتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ سیر پہ سوا سیر ہے. ابھی یہ جو علم تھا خضر علیہ السلام کا, یہ تکوینی علوم میں سے ہے. تکوینی علوم ایک الگ فن ہے, ایک الگ علم ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے.
موسیٰ علیہ السلام کا پھر جو علم تھا تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا، یہ پھر الگ ایک علم ہے. تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا یار کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ علم ان کا کم تھا، نہیں، وہ الگ علم ہے اور وہ الگ علم ہے. ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ بندے مقرر کیے. تو اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی فن اس میں رکھا ہے. تو ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے ایک الگ جو ہے راستہ اختیار کیا ہے. اب ایک بندہ جو ہے جوتے بنا سکتا ہے تو وہ بندہ پھر پڑھ نہیں سکتا، اور ایک بندہ جو پڑھ سکتا ہے وہ پھر جوتے نہیں بنا سکتا. ایک بندہ جو ہے دیوار بنا سکتا ہے، ایک بندہ جو ہے ٹیکسی چلا سکتا. مختلف لوگوں میں اللہ پاک نے مختلف صلاحیتیں پیدا کی اور مختلف ان سے کام لے رہے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. اگر اس طرح ہوتا سب مالدار ہوتے تو پھر کام کون کرتا؟ گھر کا دیوار ٹوٹ جائے کون کام کرے گا؟ کہ یار دیوار بناؤ، جاؤ بابا آپ خود بناؤ، میں خود جو ہے مالدار. گاڑی پنچر ہو جاتی یا جو ہے خراب ہو جاتی، کون صحیح کرتا؟ صحیح کرو، چھوڑو میرے پاس اپنی گاڑی. تو اللہ پاک نے تقسیم کیا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی سے مال لے کر اس کو آزماتے ہیں. تو ہر حالت میں جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی آزمائش پر پورا اترنا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.